पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी का सफ़र, पाकिस्तान का झंडा और आपके लिए दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़। अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन गुजरे हैं, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त। इस तरह की बहुत सी आज़ादी के दिन हम पहले भी पिछले सालों में गुजार चुके हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दिन गुजारे हैं इस तरह के। हम बड़ी जोशो खरोश से 14 अगस्त का दिन मनाते होते थे। उसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी ऐसे ही मनाते थे और आज भी ऐसे ही मना रहे हैं। मेरे आबाओ अजदाद भी, मेरे माँ बाप, इस तरह जिस तरह जब का पाकिस्तान बना है, और इसी तरह के जो आज़ादी के दिन आगे भी आते रहेंगे जब पाकिस्तान जब तक कायम रहेगा। और भी जब सोच के करना पड़ेगा, बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और यही यही कुछ होने के आगे चांसेस भी हैं अगर कोई हमने सिस्टम को ना बदला, उसको समझने की कोशिश ना की। आज की लंबी तमहीद बांध के आपका बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा, ना मेरी वीडियो का मकसद ये है। मेरा मकसद ये है कि आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ लेके आ सके जो आप पहले भी जानते होंगे लेकिन आप उस वक्त भूल गए होंगे क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। मेरी कोशिश ये है कि आपको बता सकूँ क्या 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 इस वक्त हमारे पास हकीकी आज़ादी है और असल आज़ादी का मकसद क्या होता है। तो आपके साथ पहले बात करते हैं पाकिस्तानी झंडे के बारे में। अगर आप पाकिस्तानी झंडे को देखें तो उसमें सब्ज़ रंग जो है उसका हिस्सा ज़्यादा है उसके ऊपर। उसके बाद है सफ़ेद रंग। सबका पता है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो झंडे का सब्ज़ रंग है वो मुस्लिम आबादी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको उसको बताता है कि पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी है। उसके बाद जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को शो करता है। लेकिन आप देखते हैं कि सफ़ेद रंग ने बहुत कम नहीं है, काफ़ी मतलब उसकी तादाद उसके उसका हिस्सा है वो इस तरह है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की जो अक़लियती आबादी थी वो 23.1 या 2% रहती है। अगर मैं लिखे हुए ताकि मेरी गलती ना हो जाए, अराउंड 23% आप कह सकते हैं, 23%। पाकिस्तान की अक़लियती आबादी जिसे मसीही भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, बाकी सारे जो आ जाते हैं, वो 23% आए थे। उसके मुताबिक तो अब देखें जाए पाकिस्तान के झंडे की जो परसेंटेज जो वाइट कलर है, जो सफ़ेद रंग है, उसकी परसेंटेज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आज आप देखें तो पाकिस्तान की आज की जो अक़लियती आबादी है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो सिर्फ 3% रह गए हुए हैं। तो पाकिस्तान का झंडा जो है आज के मुताबिक बिल्कुल फिट नहीं होता। इस झंडे को बदलने की जरूरत पेश आ गई है क्योंकि हमने जिस तरह बाकी सारी चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया, इसलिए पाकिस्तान झंडे की भी वो कोई हैसियत नहीं रहेगी जो जिस चीज़ को सामने रख के ये पाकिस्तान झंडा बनाया गया था और सफ़ेद रंग की जो परसेंटेज दिखाई गई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमने सब कुछ खो दिया हुआ है और जिस तरह बाकी सब चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं, ये झंडा भी बिल्कुल आपके सामने नहीं रहा, उसकी कोई अहमियत नहीं रही, सिर्फ नाम का ही रह गया। ये अक्सर लोग ये भी कह सकेंगे ये स्पिरिट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अक़लियतें भी हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि जहाँ अक़लियतें 23% थी, जो आप सिर्फ 3% रह गई हैं, जिनके चर्च भी जला जाते हैं, हिंदू बच्चियों को आप कहते हैं उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की जाती है ताकि यहाँ कोई अक़लियत रह ना जाए। अगर आप यही मकसद है भाई सफ़ेद रंग को बंद करें जाके, फिर सारे झंडे को कहते हैं आप सब्ज़ कर लें, मुनाफ़क़त से बाहर निकलें। ये मुनाफ़क़त करने की क्या ज़रूरत है, सीधे सीधा काम करें। फिर मेरा मकसद ये कहने का और यही मैं आपको बताने की कोशिश है कि यह हकीकी आज़ादी ऐसे नहीं होती और कोई मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ते होते। इसके बाद ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं बताने की कोशिश, मेरा मकसद था कि आपके सामने थोड़े से हक़ाइक़ को लेके आ सकूँ। उसके बाद जब उसके साथ साथ आप मैं अपने आबाओ अजदाद से भी सुनता होता था और आप भी सुनते होंगे हमारे बुजुर्गों वगैरह से, वो अक्सर कहते होते हैं कि इतने गोरे वगैरह आए, सब कुछ लुट के लै गए, सारी चीज़ें लुट के लै गए, इसलिए वो अमीर हो गए, तो असली ऐसा वजह अंज दे गए हैं। इस तरह की आप बातें आप भी सुनते हो कि मैंने बहुत सुनी है। हम भी बचपन में इस चीज़ को यकीन करते होते थे कि भाई ने ऐसा ही होगा कि गोरे आए थे वही लुट के ले गए, हम तो बहुत अमीर थे। यहाँ कहते हैं दूध की नहरें बह रही थी, हमारे लोग बड़े कमाल के थे, हर शोबे में तरक्की कर रहे थे। क्योंकि हमें शुरू से तारीख सही नहीं पढ़ाएगी, ना माशरती इल्म जिसमें बताया गया कि हमारे पाकिस्तान की असल तारीख क्या, ना हमें दुनिया के बारे में सही बताया गया। मीडिया वगैरह सब कुछ बंद था और इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है भाई ज़ियाउल हक़ साहब को। ये थी कि पहले ज़माना बहुत ज़बरदस्त था लेकिन कुछ बेहतर था, लेकिन ज़ियाउल हक़ साहब ने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए जिस तरह मज़हब का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जिस मुकाम पर पहुँचा दिया। अब वो एक लंबी और वीडियो हो जाएगी, आप मेरे बाकी यूट्यूब पे चैनल पर जाकर चेक करें, मेरे चैनल पर आपको इस बारे में तफसीली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान को सिर्फ एक ही तरफ लगा दिया गया, वो मजहबी नशाई कौम के तौर पर ना ऐसी एक आप बीज बोएंगे जो फल एक तनावर फल बन चुका वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में ले लिया और ये आग की तरह चीज़ फैलती जा रही है। और दरख्त जो है, ये दरख्त वो नहीं है छाँव देता है, ये खजूरों वाला दरख्त है जो छाँव वगैरह नहीं देता, उसको ऊपर चढ़ के उस पर खजूर ताना बड़ा मुश्किल है, खजूरें बिल्कुल गल सड़ गई हैं, खजूरें भी नहीं दे रहा वो दरख्त बन चुका हुआ है भाईजान। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है, बांग्लादेश, ये सारा एरिया जो है, इसके ऊपर किन किन लोगों ने हुकूमत की, यानी काफ़ी देर तक यहाँ पे कौन ज़्यादा हुकूमत करता रहा, कौन कौन लोग यहाँ पे आते रहे हैं। बहुत आसान थी, इसमें कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हुकूमत की है वो की है मुग़लों ने ये यहाँ पे हुकूमत किया 1526 से लेकर 1858 तक, यानी 1526 से लेकर 1858 तक उन्होंने हुकूमत की है। ये बनते हैं 332 साल। उसके अलावा या उस्मानिया सल्तनत के जो लोग जो तुर्क हैं, मंगोल भी यहाँ पे आए, या अरब भी आए, ग्रीक या यूनानी लोग भी आए,
اور اس طرح کے سارے لوگ یہاں پہ آتے رہے، اپنے اپنے مطابق یہاں آتے تھے، لوٹتے نکل جاتے تھے. لیکن سب سے زیادہ کنٹینیوس جو مسلسل حکومت کی مغلوں نے کی 332 سال. ان 332 سال میں انہوں نے یہاں پہ کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں دیا، کوئی ایسے ادارے نہیں بنائے، یونیورسٹی جیسے کہہ سکتے ہیں جہاں پہ لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتے، لوگوں میں کہتے ہیں ایک شعور آتا، لوگ پڑھ کے آگے بڑھتے، کوئی انڈسٹری لگاتے، کوئی مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوتی. ایسا کوئی چکر نہیں ہوا. وہ تاج محل وغیرہ دو چار بنا دیے، تھوڑا سا انفراسٹرکچر یعنی روڈ وغیرہ بنائے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے چکر میں لگے رہے. اور اس پوری کے پوری یہاں کی جو اتنی آبادی یہاں پہ ہے تھی، اتنے ریسورسز تھے جو آج ہم بالکل ریسورسز آئے تھے، ان کو اپنے لیے استعمال کیا، اور جہاں سے ان کا جو ریجن تھا، جن ملکوں سے وہ یہاں پہ آئے ہوتے، سب کچھ وہاں لے جاتے رہے یہاں پہ آ کے. اور یہاں پہ لوگوں کو ہماری جھوٹی قصے کہانی سنا کے آ کے یہاں مذہب کو استعمال کرتے رہے. جو حکمران آتا رہا اپنے مطابق مذہب کو ایسے استعمال کرتا رہا، جس کا پھل ہم آج کھا رہے ہیں. یعنی وہ پھل ایسا ہے کہ وہ پھل کھانے کا قابل بھی نہیں رہا. اور میں تھوڑی بتانے کی آپ نے کوشش کی ہے. اس کے بعد پھر 1858 سے یعنی 1858 سے لے کے 1947 تک یہاں پہ گوروں کی حکومت رہی ہے. یعنی یہ برٹش جو تھے، جن کو گورے کہتے ہیں ہم، ان کی حکومت یہاں پر رہی ہے 89 ایئر، یعنی 89 سال کو انہوں نے حکومت کی ہے. آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں وہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن انہوں نے یہاں پہ انفراسٹرکچر دیا، یہاں پہ ادارے بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، آپ کہتے ہیں کالجز وغیرہ بنائے، یہاں پہ ریل کی پٹری بچھائی. سب سے پہلے جو ریل کی جو آپ کہتے ہیں پٹری آئی تھی نا، وہ ہندوستان میں آئی تھی، پورے ایشیا کے اندر. یہ انہیں کو جاتا ہے کریڈٹ. اور اس ریل کی پٹری کے بارے میں جو ہم نے یہاں پہ اپنے جو باتیں مشہور کی ہوئی تھی مذہب کے نام کے اوپر، کیونکہ مذہبی نشائی قوم جو ہے نا، ہم شروع سے ہی ہیں مذہب کے نام کو جھوٹی کسی کہانیاں جو ہم وہاں بیان کرتے رہے نا. آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، یہ میری ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے، اس کے بارے میں میری پوری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر، میرے ٹک ٹاک چینل میں موجود ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے یہاں کافی انفراسٹرکچر دیا. اب جو بھی آپ کے حکمرانی کرتے ہوتے ہیں انہیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں. جو بھی آپ کے اوپر حکمران ہوگا، جب مغل آئے تھے یہاں پہ، جو عرب آتے رہے، انہوں نے اپنے جو چیز ان کے لیے بہتری انہیں وہی کرنی تھی نا. برٹش نے یہی کیا، لیکن فرق یہ تھا کہ برٹش نے یہاں پہ آ کے، میں ان کی حمایتیں بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہے تو وہ ہے ہی نا. وہاں پہ تعلیم انہوں نے دی، یہاں پہ ادارے بنائے، اپنے مطابق جو ان کو چیز سوٹ کرتی انہوں نے کی. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کے بارے میں مشہور ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی کچھ اس خطے کو دیا. دوسرے جنگ عظیم وہی وہ تھوڑے کمزور ہوئے، انہوں نے یہاں جان چھڑائی، انہوں نے کہا جان چھڑاؤ بھائی، یہاں سے بہت مشکل ہے، اور یہاں نکلے چلے گئے. اس کے بعد یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے. جب پاکستان یہاں پہ، اس کے بعد ہمارا جو ہندوستان ہے، اب ہندوستان کی، اب یہ نہیں کہ ہندوستان میں بہت مسئلہ تھا، بہت زبردست آگے نکل گیا، دنیا کی بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، ایسی بات نہیں ہو. یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. میں بار کو اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیا وہاں مسئلے مسائل نہیں ہے؟ یہ اپنے مسئلے مسائل سے آنکھ چڑھانے والی بات ہے. لیکن میں پھر بھی میں بتا دوں ایسے ڈسکلیمر کے طور پر، جب میں ہر ویڈیو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں بھائی، دنیا کے باہری ممالک میں بہت مسئلے مسائل ہیں. یہ نہیں کہ وہاں مسئلے مسائل نہیں ہیں، یورپ میں، امریکہ، ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں. انڈیا میں بھی پہاڑ جیسے مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. میں بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. آپ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہوتے ہیں. آپ ہندوستان کو چیک کر لیں، وہاں پہ کہتے ہیں آزادی جب ان کی ملی، اس کے بعد انہوں نے اپنی جمہوریت والا سفر جو ہے نا، وہ آہستہ جاری رکھا. وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل آئے، وہاں پہ اکنامک کرائسس بھی آئے ارلی 90s کے اندر، اس کے انہوں نے اوور کم کیا، اور آج آہستہ وہ کافی آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. ان کی دنیا میں ایک مضبوط قوم کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے اپنے مسئلے مسائل بہت ہیں، یعنی آبادی کا مسئلہ ہے، وہ غربت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ راتوں رات حل نہیں ہوتا یہ مسئلے. آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اب جو ہندوستان جو ہے، جو انڈیا جو ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، نمبر 1، یعنی 1.40 ارب ہے، وہ چائنا کو بھی کراس کر گئے. اور پاکستان دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے. لیکن اب دیکھ لیں کہ یہاں ملک میں کہتے ہیں معاشرہ لگائے گئے اپنے لیے، اپنی انا کے لیے. کتنے لوگوں نے معاشرہ لگایا، جو جمہوری حکومتیں بھی آتی رہی، وہ بھی اپنے مطابق ایک فیملی قسم کی پولیٹکس رہی، اپنی جس طرح ایک کمپنی ہوتی ہے. یہ پاکستان ایسے چلایا گیا. اور جہاں اور پوری عوام کو انہوں نے، جو پہلے تھوڑے بہت تحقیق کر ہی رہا تھا، ضیاء الحق سے شروع ہوتے آگے مذہب کا نام استعمال کر کے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور یہی سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ آج پاکستانی قوم جو کہتے ہیں آزادی ہو گئی ہے، یہ کون سی، اب تو کوئی آزادی کا مقصد بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا. اب تو ایک نام کا دن آتا ہے، لوگ جا کر جو گلی محلوں میں کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ کتنے واقعات پیش ہیں 14 اگست کے اوپر بھی جا کے، جو وہاں پہ لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی جو تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. میری ویڈیو اس بارے میں نہیں، لیکن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا انڈیا کے بارے میں آپ کو تھوڑا اور بتا دوں. جس طرح وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، لوگوں نے تعلیم کے میدان میں مار دی ہیں، اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا، تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا، باقی اپنی اور بھی چیزوں کو مضبوط کیا. اب اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ وغیرہ اکثر لوگوں کو جو پتا کہ جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت آگے ترقی کر جانی تھی، لیکن کیونکہ یہاں پہ برٹش آ گئے تھے نا، گورے یہاں پہ ہماری حکومت کر کے، ایک یہ وجہ ہم آگے ترقی نہیں کر سکے. اب کتنی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں جہالت والی، منافقت والی بات ہے. کیا ہندوستان پہ نہیں آئے تھے؟
سب سے بڑا اعتراض جو قوم اٹھا سکتی ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں نے حکومت کی، ہم اس لیے ہم غریب ہیں، وہ ہندوستان اٹھا سکتا ہے۔ کوئی ہندوستان جو تھا، یہ پاکستان جو تھا وہ ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، ہندوستان اتنا بڑا آیا تھا۔ سب سے بڑا اعتراض تو ان کا بنتا ہے کہ بھائی ہمارے پہ پہلے مغلوں نے حکومت کی، پھر برٹش آئے، ہماری زمین تھی آ کے، اس سے پہلے عرب بھی آتے رہے، یونانی بھی آتے رہے، منگول بھی آتے رہے، یہاں پہ آ کے لوٹتے رہے جاتے رہے، اور اس کے بعد جب برٹش بھی آئے تو ہماری زمین جو تھی پاکستان بنا دیا، اس کو کاٹ کے اور بنگلہ دیش بنا دیا۔ اصلی زمین تو ان کی ہے۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں جا کے فلسطین کا اور جا کے کہتے ہیں اسرائیل کے چکر کا، تو یہی رونا جو ہے وہ کہتے ہیں انڈیا بھی ایسے کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ناٹ اونلی کہ ہم نے ان کا پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، وہاں اس وقت 25 کروڑ مسلمان رہ رہا ہے، یعنی جتنا پاکستان کے اندر ہے تقریباً اتنے مسلمان وہاں بھی رہ رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ اچھی پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کی بالی ووڈ انڈسٹری کے اندر کتنے مسلمان ہیں۔ ان کا پریزیڈنٹ 2-3 دفعہ ان کا مسلمان پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے، یعنی صدر رہ چکا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم نے آئین بنا دیا کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ یہاں کا کہتے ہیں صدر بھی نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جمہوریت کی سب سے بڑی نفی یہی ہے۔ تو یہ میری باتیں آپ کو سمجھ رکھنے کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی دنیا میں بہت باقی قوموں کے اوپر بھی ایسے مسئلے مثال ہوئے ہیں، وہاں بھی دوسرے لوگوں نے آگے کولونائز کیا ہے، یعنی ان نے قبضہ کیا، لیکن انہوں نے یہ رونے نہیں روئے آ کے۔ جب آپ رونے روتے ہیں، ہر چیز کا جواز پیش کرتے ہیں، اور پھر جہاں پہ کوئی بات پھنس جاتی ہے وہاں پہ غداری کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی بندہ نہیں پھنستا تو اس کا پھر مذہب کے نام کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، وہ قوم پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ فرق ہے جو ہمارے ملک میں سے مذہب کے نام کے اوپر ہو رہا ہے۔ مذہب کے نام پر پوری قوم کو اس یرغمال بنا لیا گیا۔ مذہبی انتخاب پسندی کے نام کے اوپر ہر بندے نے اپنے گروپ بنا کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لے کے ہر پوری قوم کو اس وقت جکڑ لیا ہے۔ یہ ایک جس چیز کا آزادی کا نام دے رہے ہیں، ہم اس آزادی سے کافی دور جا چکے ہوئے ہیں، ہم ذہنی طور پہ اور ہر لحاظ سے غلام بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ ٹرم بار بار سنی ہوگی کہ بدترین جمہوریت جو ہوتی ہے وہ بہت بہترین ڈکٹیٹرشپ سے کہتے ہیں بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوگی، اور بھی اس طرح کی میں نے اکثر لکھی ہوئی ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی اس طرح چیزیں بڑی سنتے ہوں گے آپ بھائی۔ آپ سب سے بڑی میری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت کا آپ نے کیا کرنا جس جمہوریت کے اندر آپ کو جو مین آپ کے حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہی نہیں مل رہے، آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کو روزگار نہیں مل رہا، آپ کو انصاف نہیں مل رہا، ویسے جمہوریت کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس جمہوریت سے یہی چیز ہے نا، یا آپ اس کی سب سے بڑی مثال یہ اب چائنا جو ہے، چین کے اندر تو ایسی کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں تو سنگل پارٹی سسٹم ہے، آلموسٹ سافٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن انہوں نے کتنی ترقی کی ہے۔ جتنی چائنا نے ترقی کی ہے 20-25 سال کے اندر، دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی ترقی نہیں کی۔ ان کی آبادی بھی 1.40 ارب ہے، بشک وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ہی ہے جو چکر وہاں پہ ہے، لیکن وہ اپنے ملک سے مخلص ہیں۔ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، اس لیے یہ نہیں جمہوریت کے خلاف ہوں میں، لیکن میں کہتا ہوں ایک انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو روزگار مل رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ان کو وہاں موقع مل رہے ہیں، دنیا میں جا کے ان کی عزت ہو رہی ہے۔ چائنا کا عزت ہے، پوری قوم دنیا اس وقت چائنا سے ڈری ہوئی ہے ان کی ترقی کے ساتھ۔ ایک ان کا مقام کہاں سے چلے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جمہوریت کی وجہ نہیں پہنچے، ایک اسٹریٹجی کی وجہ سے انہوں نے ایک پلان کے تحت پہنچے ہیں، وہاں انڈسٹری لگائی ہے، وہاں انہیں مذہب کی کوئی چکر میں شامل نہیں کیا انہوں نے۔ اگر دیکھا جائے اگر مذہب کی وجہ ترقی ہونی ہوتی تو چائنا نے بھی اتنی ترقی کیسے کر لی ہے؟ وہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، نہ کسی اللہ کا مانتے، نہ کسی رسول کا مانتے۔ سب سے بڑی دفعہ تو یہاں ہی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر یہ بات کرنی ہوتی ہے تو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ کے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مذہب کے نام کے اوپر ہر جگہ بندہ مذہب بیچ رہا ہے، اور ساتھ چائنا سے دوستی کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اسی وجہ سے چائنا نے وہاں ترقی کی کہ بھائی وہاں پہ اگر یہی بات اگر آپ یو اے کو چیک کر لیں، آپ سعودی کی مثال لے لے گا، وہاں مسلم ممالک ہے، وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں نا ہے۔ اب سعودی عرب میں وہاں پہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، انہوں نے سب کچھ ملک کھول رہا ہے، عورتوں کو سارا کچھ وہاں آزادی مل رہی ہے، وہاں پہ کافی کچھ ہو رہا ہے، بڑا انفراسٹرکچر لگ رہا ہے۔ آپ یو اے چیک کر سکتے ہیں، یعنی ابو ظبی، دبئی وغیرہ کتنی ترقی انہوں نے کی ہے وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ قطر چیک کر سکتے ہیں آپ، کویت چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ یہاں بات کریں گے کہ یورپ کی، کہتے ہیں انگلینڈ کی، بھائی وہاں پہ اگر جمہوریت ہے بھی ہے تو وہاں پہ جمہوریت اس لیے مضبوط ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو صحیح رنگ میں بحال کیا ہوا ہے۔ وہاں ہمارے لوگ جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کافر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، پھر انہیں ملک ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہمارے عام ڈنکیاں لگا کے جانے والے سارے وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کا مذہب کے نام پہ تفریق نہیں کی جاتی، آپ کو پورے حقوق دیے جاتے ہیں۔ پھر اصل جمہوریت یہ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں کے میئر نہیں بن سکتے، آپ یہاں کے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، آپ یہاں کے وزیر اعظم پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ وہاں تو ایسا چکر نہیں نا پھر ہے۔ پھر اصل جمہوریت یہ ہوتی ہے، اصل آزادی تو یہ ہوتی ہے۔ اب وہ بھی بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے، اس کے میں زیادہ ویڈیو موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ ہوتا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بہت بہترین جمہوریت جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بڑی ہے۔ یہ صرف آپ کو لوگوں کو آپ کو دھوکہ دہی ہے،
یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مداریوں والی بات ہی آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے مداری نہیں آتے آپ کے سامنے جو شعبدہ باز ہوتے ہیں. یہ شعبدہ بازی ہے, ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کو ڈلیوری نہ کر پا رہی ہو. میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر باسٹرڈ ڈیموکریسی ہے, یعنی ناجائز جمہوریت ہے, اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. جو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آزادی والی. بھائی اصل آزادی وہی ہوتی ہے جہاں پہ ایک عام بندہ جو ہوتا ہے, بے شک اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو, بے شک مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, یا بے شک کسی مذہب کے وہ یقین نہ بھی کرتا ہو, اس کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, یعنی ان کو بچانا چاہیے. اس کی آزادی رائے ہونی چاہیے. آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جا کر جو مرضی کرتا ہے پھر دوسرے کی تذلیل کرے, نہیں, اس کو روکنے کے لیے قانون ہوتا ہے. آزادی رائے ہوتی ہے. آزادی رائے کو جو اوپر جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے وہ قانون کرتا ہے. قانون جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا رنگ نسل کیا ہے, وہ صرف دیکھتا ہے کہ آپ نے کون جرم کیا اس کے مطابق سزا ملتی ہے. اور اسی وجہ سے سارے لوگ ہمارے باغ کے جو جن ملکوں میں جانا چاہتے ہیں نا, وہ ایک طریقے کار سے گزرے ہیں, بہت ان کی لانگ ہسٹری ہے, وہ ایوولوشن سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک دن میں وہاں پہ چیزیں نہیں یہاں پہ آ گئی, لیکن انہوں نے آپ اسی چیز سے باہر نکل کے آج ترقی کی ہے. اور دنیا میں پوری دنیا ہمارے لوگ جو ہیں باغ وہاں جانا چاہتے ہیں. اور ہمارا دنیا میں 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے, اور ہم نے آج تک کسی چیز میں نہ کوئی سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں, نہ کوئی انجینئر پیدا کر رہے ہیں, نہ کوئی ریسرچر پیدا کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا ہمارا کوئی نام نہیں ہے. ہمارا فخر سے کیا جائے, ہم نے ایک سال میں جی اتنے ملین افراد پیدا کر دیے ہیں, اتنی مسجدیں بنا دی ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. ان چیزوں میں ہمارا نمبر 1 ہے, جس سے ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آج بجلی کا بحران ہے, کتنے بحران ہیں, میں یہ جس مرضی بحران کا نام لے لیں, کیا جس طرح کی باتیں ہمارے مذہبی لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے عام بندے, کیا پھر اسی بات میں کیا کوئی حل نکال کے دکھا دیں؟ پھر آپ اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتوں سے آپ کا کبھی کوئی حل نکل نہیں سکتا. اس لیے میں نے آپ کے سارے آپ کے جو پوائنٹ میں آپ کے لکھے ہوئے ہیں, اس لیے لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, کیونکہ میں نے پوائنٹس اس لیے لکھے ہوئے تاکہ میں کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ نہ کروں جو غلط بیانی آپ کے ساتھ نہ کروں. میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کو میں سچ لے کے آ سکوں. اس طرح اگر پھر جو میں نے یہاں پہلے کی تھی کہ آزادی کے نام کا وہ انہوں نے کہا یہ یہاں برٹش وغیرہ آ گئے, اگر دیکھا جائے آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں, زیادہ دور نہ جائیں, تو سعودی عرب جو ہے, عراق جو ہے, یو اے یعنی قطر جو ہے, یو اے جو ابو ظبی دبئی وغیرہ سارے جو آ جاتے ہیں, یہ والے جو ہیں, بحرین آ جاتا ہے, کویت آ جاتا ہے, یہ سارے ملک, یہ تو ملک ہے ہی نہیں تھے بھائی. یہ سارے یہاں تو عثمانی سلطنت آئی تھی. یہ اس کا مطلب ہے وہ بھی آج یہی رونا روئیں. یہاں پہ تو جب فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار آئی, اس کے بعد کتنے ملک مارد وجود میں آئے. ان کو یہ عرب ملک جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو بعد میں آزادی ملی ہے, لیکن وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. جو ترقی نہیں کر رہے وہاں پہ پھر وہی چکر ہے جس کی آپ سیریا چیک کر سکتے ہیں, باقی ملک چیک کر سکتے ہیں, وہاں فیملیوں کی حکومت ہے. اب باقی عربوں میں بھی دیکھا جائے تو وہاں فیملی کی حکومت ہے, وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. لیکن ہوتا ہے یہ کہ اگر فیملی کی حکومت بھی ہو, وہاں بادشاہت بھی ہو, لیکن عوام کو حقوق مل رہے ہو نا, تو اس سے کوئی طرح خاص فرق نہیں پڑتا ہوتا, کیونکہ ہر ملک کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, کلچر ڈفرنٹ ہوتا ہے, ان کا رہن سہن ڈفرنٹ ہوتا ہے, زبانیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اب ضروری نہیں ہوتی ہے جمہوریت ہر جگہ فٹ ہی ہوتی ہے. ایس لانگ ایز کے ایک عام انسان کی عزت نفس محفوظ ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اس کو پیسہ کمانے کے, روزی روٹی کمانے کے سلسلے ملنا چاہیے, تو اس کو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ہوتا. اور اسی بات کو سعودی عرب نے بھی سیکھا ہے, وہاں پہ چینجنگ کافی تیزی سے آ رہی ہے. ان کو پتا کہ اب آگے ایسے بات چل نہیں سکتی جو پہلے چلی تھی. یو اے نے آلریڈی اس بات کو کر لیا ہوتا, قطر وغیرہ بھی آگے سے کر رہے ہیں, کویت میں بھی ایسے ہو رہا ہے. اور جو ملکوں نے ابھی تک نہیں کیا, جس میں ہم آ جاتے ہیں, ایجپٹ آ جاتا ہے, تیونسیا آ جاتا ہے, الجیریا آ جاتا ہے, موروکو آ جاتا ہے, سیریا آ جاتا ہے, باقی جتنا سوڈان کو چیک کر لیں, جنہوں نے اس چیز کو نہیں اپنایا تھا, ان کا حال چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے. عراق کو چیک کر لیں, آپ ایران چیک کر لیں, جہاں مذہبی اتحاد پسندی وہاں پہ ہے, نام جمہوریت کا سب کچھ اوپر سے کنٹرول کی جا رہا ہے, مذہب کے نام کے اوپر عورتوں کے اوپر کتنے ساری پابندیاں ہمیں عورتوں نظر آتی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تاکہ اس طرح کی آزادی کی ہر سال منانی ہے ہم نے, جس طرح نے پہلے کافی آزادیاں 77 سال یا 78 سال ہمیں ہو گئے ہیں, ہم نے آزادی کے دن منائے ہیں. کیا اس طرح کی آزادی کے دن ہم نے آگے جب تک پاکستان قائم رہے گا منانے گا؟ کیا ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے, یہ آپ ایک بندے کے ایک جگہ سے پنجرے سے نکل کے ہمیں دوسرے پنجرے میں ڈال دی گیا, یہ کوئی آزادی نہیں ہے. یہ سب جان کے آپ کو شبدہ بازی ہے, آپ کو ایک دکھایا جا رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں. آپ کون سے آزاد ہے یہاں پہ بھائی جان؟ آپ اس کا فیصلہ خود ہی کر لیں. اگر اتنی آزادی ہوتی ہے, اتنی خوشحالی ہوتی ہے, اب مذہب کے نام کے اوپر جب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم سارے اٹھ کے غیر مسلم ملکوں میں نہ جا رہے ہوتے, ہم مسلمان ملک میں جا رہے ہوتے, یہ اپنے ملک میں جا رہے ہوتے. اگر ہم مذہب ہی ہماری سب کچھ ہوتا تو ہم غیر مسلم ملک میں نہ جاتے. یہ سب سے بڑی منافقت ہے, اسی بات کی نفی ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جان کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں آزادی کی, یہ وہ آزادی نہیں ہے. اگر جو صحیح آزادی جو ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان آپ کا رنگ نسل کون سا ہے, مذہب کون سا ہے, آپ کی عزت نفس محفوظ ہوتی ہے, آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, اور آپ کی اپنی جو روایات ہیں, آپ کی ہر چیز کا احترام کیا جاتا ہے. اصل آزادی اس چیز کا نام ہوتی ہے کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, انہی چیز سے پیدا ہوتا ہے.
یہ پھر کہا یہ وطن پرستی جو ہوتی ہے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بات کو میں ٹاپک کو دوسری جگہ لے جانا نہیں چاہتا. میرا مقصد آپ کو کہنے کا کہ ہم کوئی آزاد نہیں اس وقت ہیں. جیسا میں نے پاکستان جھنڈے کی پہلے بات کی تھی، کہ وہاں جھنڈے کا حال چیک کر لیں، کہاں 23% تھی اقلیتیں آئی تھی، آج وہ جو منورٹی تھی اب وہ 3% پہ آ گئی. جھنڈے کا ویسے مقصد ختم ہو گیا، وہ نام کا ہی رہ گیا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، آج میں بیٹھا ہوں، آج سے کوئی 70 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، جب تک پاکستان قائم رہا انشاءاللہ ضرور قائم رہے، کوئی بندہ ایسے بیٹھ کے ایسی ہی ویڈیو بنا رہا ہو، اس سے بچنا چاہتے ہیں نا آپ، اس کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر جو بھی ہم نظام لے کے آنا، چاہے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو، بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، کچھ بھی سیمی جمہوریت ہو، کچھ بھی ہو، چائنا ماڈل ہو، مڈل ایسٹ ماڈل ہو، یا ویسٹ والا ماڈل ہو، کوئی ماڈل بھی ہو، اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں سنسیئرٹی لے کے آنی پڑے گی، کلیئرٹی لے کے آنی پڑے گی. ہمیں اپنے جو مرضی کریں، پروفیشن کہیں بھی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. جو بھی حکمران طبقہ اوپر بیٹھا ہو، ان کو چاہیے کم از کم ملک کے اندر ایک عام بندے کو فیسلٹی ملنی چاہیے، ان کی عزت نفس محفوظ ہونی چاہیے، ان کے لیے مواقع پورے ہونے چاہیے. ڈزنٹ میٹر کون سا ریلیجن ہو، تب ہی ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں. ہم اپنے انڈیا سیکھنا پڑے گا. انڈیا نے کافی کچھ سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ صحیح چکل میں چل پڑے ہو گئے ہیں. ایسے نہیں وہاں 25 کروڑ مسلمانوں کی عزت بھی محفوظ ہے. مسلم ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ ہمارے ملک میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خطرہ ہے، کسی کو عاشق رسول کا بن کے کسی پہ الزام لگا جلا دیتے ہیں. تو ہم دوسروں کو باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم یورپ کو باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انڈیا کو باتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے مسلمان جو ساتھ ہمسایہ ایران ہے، بغیر ویزے کا وہاں جا نہیں سکتے. تو باتیں ہمارے اسلام پہ پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے میں فائنلی یہ کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج سے کافی سالوں بعد یا 10 سال بعد، 20، 50، 40 جو بھی ہیں، جب میں رہوں نہ رہوں، اس وقت تک کوئی بندہ ایسی بیٹھ کے باتیں نہ کر رہا ہو. میں تو ویسے عام بندہ، میری کیا اہمیت ہے، لیکن میں ایک لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو ہمیں صحیح آزادی لینی پڑے گی. ملک کے عوام کو کی عزت نفس میں اضافہ کرنا پڑے گا. ان کو سچ بتانا پڑے گا. سب سے پہلے ان کو تاریخ کا سچ، آج کا سچ اور کل کا جو سچ ہونے والا سچ ہے، اس کے بارے میں صحیح ڈائریکشن میں ڈالنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. یہی میری آپ سے درخواست ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بھائیوں کے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. سب مذاہب کے لوگوں کو ان کی عزت نفس محفوظ ہونی چاہیے. ان کو آزادی ہونی چاہیے اپنے مطابق زندگی گزارنے کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور قانون کے مطابق سب کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے مذہب کے مطابق، اس کے رنگ نسل کے مطابق. اور ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن کے اندر، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں آگے آنا پڑے گا. اور وہ سچ جو دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں نا، وہی سچ ہمیں اپنے ساتھ بولنا پڑے گا. کہ خود ہی اوقات بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اینڈ لوگوں میرے کو ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.